अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और दोबारा से आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमअतुल मुबारक है और सबकी बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। इतनी सारी मुबारकबाद दिन है और मुझे लगता है बरकतें समेटी जा रही है, महफिल जो है वो सजाई जा रही है और इसी नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमज़ा से आगे बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम तमाम अहबाब को और रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत जो लम्हात हैं आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारक हों। आज पहला जुमा था रमज़ानुल मुबारक का और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि ये बड़े कीमती लम्हात हैं और इनको ज़ाया मत करें, पता भी नहीं चलेगा कब गुजर। बिल्कुल ऐसे ही है। आज गालबन 6वां रोज़ा हो गया, ये कल की बात है, हमने अभी रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे और आज 6वां रोज़ा हो गया और ये इसी तरह से वक्त जो है चलता जाएगा। तो रमज़ान नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता होता हूँ कि ये नशरियात नहीं, ये एक महफिल है जिसमें हम बहुत से जो नात ख़्वाह उनको बुलवाते हैं, कलाम बारी ताला को सुनते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ उलमा कराम मौजूद होते हैं। हम अपने भी सवाल जो हैं उनके सामने रखते हैं और जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं और आप तमाम अहबाब के भी जो सवाल आते हैं वो मुफ्तियान कराम और उलमा कराम के गोशगुजार करते हैं। नशरियात के हवाले से आपको बताते चलें कि हमारे पास 2 बाइक्स मौजूद हैं जो ईद के तोहफे के तौर पर इंशाल्लाह हम आप तक ईद पर भिजवाएंगे और ये बाइक्स फ्राई चिक्स की जानिब से और रहीम स्टोर की जानिब से जो है भिजवाई गई हैं और ये इंशाल्लाह ईद के तोहफे के तौर पर आप अहबाब में से किसी 1 या 2 अहबाब को इंशाल्लाह ईद के तोहफे के तौर पर आप तक भिजवाएंगे। तो बाकायदा तौर पर रमज़ान नशरियात का आगाज़ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद उमर चिश्ती साहब से कि वो हमदे बारी ताला से नशरियात का बाकायदा आगाज़ करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खता, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों से ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा सफा और मरवा भी देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सदाइक सरों का समंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जन्नत से भेजा है तुझको खुदा जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ए हजरे अस्वद
तेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुहज़्ज़ब हैं ये कबूतर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, अल्लाहु अकबर। और इसी के साथ ही नात शरीफ में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्विर रिजवी साहब, जिनसे हम नात सुनेंगे और वो नसर की सूरत में बहुत खूबसूरत तरीके से नात सुनाते हैं। तो आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम नात सुनना चाहेंगे। रहीम गुजरांवाला से बड़े मारूफ नात गो शायर हैं सैयद एजाज़ हुसैन आजिज़ शाह साहब, उनका लिखा हुआ बड़ा ही बहुत बेहतरीन कलाम पेश करता हूँ। दीवार अलग रंग की दर और तरह का। वाह वाह। मदीना पाक के हवाला से ये बड़ा ही बेहतरीन कलाम रकम हुआ है उनके कलम से। दीवार अलग रंग की दर और तरह का, ये शहर पैगंबर है नगर और तरह का। सुभान अल्लाह। दीवार अलग रंग की दर और तरह का, ये शहर पैगंबर है नगर और तरह का। हर शाम उतरती है यहाँ और तरह से, हर शाम उतरती है यहाँ और तरह से। हर सुबह का होता है सफ़र और तरह का। देखिए ना, सुबह और शाम फरिश्ते भी आ रहे हैं और फिर वो रौनकें और वो रानाइयाँ। हर शाम उतरती है यहाँ और तरह से, हर सुबह का होता है सफ़र और तरह का। कलियों के चटकने की अदा, कलियों के चटकने की अदा है यहाँ कुछ और। वाह वाह वाह। कलियों के चटकने की अदा है यहाँ कुछ और, क्योंकि गुल और तरह का है शजर और तरह का। माशाल्लाह। गुल और तरह का है शजर और तरह का। और आसान नहीं मंजिलें कौसैन व दना की, आसान नहीं मंजिलें कौसैन व दना की। जिब्रील यहाँ चाहिए पर और तरह का। अल्लाह अल्लाह। आसान नहीं मंजिलें कौसैन व दना की, जिब्रील यहाँ चाहिए पर और तरह का। देखी है यहाँ ताब शफक और तरह की, देखी है यहाँ ताब शफक और तरह की। देखा है यहाँ रंगे सहर और तरह का, देखा है यहाँ रंगे सहर और तरह का। और शेर देखिए कि आती है दबे पाँव यहाँ बाद सबा भी, आती है दबे पाँव यहाँ बाद सबा भी। आका तेरी गलियों में है डर और तरह का। वाह वाह वाह। ये बेअदबी वाला डर है। आका तेरी गलियों में है डर और तरह का। और कांधों पे नजर आते हैं सर और तरह के। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। अब ये सरों में फ़र्क देखिएगा। कांधों पे नज़र आते हैं सर और तरह के, नेज़े की बुलंदी पे है सर और तरह का, नेज़े की बुलंदी पे है सर और तरह का। सद शुक्र मुझे उससे मवद्दत का शरफ है, सद शुक्र मुझे उससे मवद्दत का शरफ है, जो सारे ज़मानों में है घर और तरह का। क्या बात है। जो सारे ज़मानों में है घर और तरह का। और सजदा तो फ़कत रब्बे दो आलम के लिए है, सजदा तो फ़कत रब्बे दो आलम के लिए है। तैबा में झुका है मेरा सर और तरह का, वाह वाह वाह। तैबा में झुका है मेरा सर और तरह का। और इस शहर दिल अफरोज में हर कोई अलग है, इस शहर दिल अफरोज में हर कोई अलग है। जिन्न और मलक और बशर और तरह का, जिन्न और मलक और बशर और तरह का। और मक्ता देखिए कि आजिज ने जो मांगा वो अता हो गया फौरन, सुभान अल्लाह। आजिज ने जो मांगा वो अता हो गया फौरन। उतरा है दुआओं में असर और तरह का, उतरा है दुआओं में असर और तरह का। और इसी के साथ जनाबे उर्फी हाशमी के कलाम के 2-3 अशार पेश करता हूं कि तू पूछता है जमाने में क्या मुकम्मल है,
تو پوچھتا ہے زمانے میں کیا مکمل ہے، کرم حضور کا کامل عطا مکمل ہے۔ واہ 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 واہ، کرم حضور کا کامل عطا مکمل ہے، میرا عقیدہ وحدت تھا تشنائے تکمیل۔ دیکھیے گا حضور کی عطائیں، میرا عقیدہ وحدت تھا تشنائے تکمیل، مجھے نبی نے بتایا خدا مکمل ہے، واہ واہ، مجھے نبی نے بتایا خدا مکمل ہے، یہ اشک چوم رہا ہے آب و ہوا مدینے کی، یہ اشک چوم رہا ہے آب و ہوا مدینے کی، اے دوست اب میری آب و ہوا مکمل ہے، واہ واہ واہ، اے میرے دوست اب میری آب و ہوا مکمل ہے۔ اور دیکھیے گا تو دو کمانوں سے کم فاصلے پہ غور تو کر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہا تو دو کمانوں سے کم فاصلے پہ غور تو کر، اسی کمی میں ہر ایک ارتقا مکمل ہے، واہ واہ واہ، اسی کمی میں ہر ایک ارتقا مکمل ہے۔ اور بس آخری 2-3 اشعار دیکھیے گا کہ ادھر ندائے خفی کے بنے وسیلہ حضور، یہ بہت بڑا شعر ہے، کرم حضور کا کامل عطا مکمل ہے، ادھر ندائے خفی کے بنے وسیلہ حضور، ادھر خدا نے کہا اب دعا مکمل ہے، واہ واہ، ادھر خدا نے کہا اب دعا مکمل ہے، نبی سے عشق کرو پاک ہو بقا پالو، نبی سے عشق کرو پاک ہو بقا پالو، یہ مختصر ہے مگر مشورہ مکمل ہے، بے شک، یہ مختصر ہے مگر مشورہ مکمل ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہمارے اشک ہیں عرفی، ہمارے اشک ہی عرفی ہے مدعائے ثنا، ہمارے اشک ہی عرفی ہے مدعائے ثنا، جو نعت لکھی ہے کاغذ پہ نامکمل ہے، ہمارے اشک ہی عرفی ہیں مدعائے ثنا، جو نعت لکھی ہے کاغذ پہ نامکمل ہے، کرم حضور کا کامل عطا مکمل ہے، یہ مختصر ہے مگر مشورہ مکمل ہے۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت جو آواز بھی اور بہت ہی خوبصورت جو ہے الفاظ بھی۔ تو میرا خیال ہے نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو تعارف کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب موجود ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے یکم رمضان سے ہی موجود ہیں، اور ہم ان سے مختلف معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے جو ہے جوائن کیا ہے، سر تھینک یو سو مچ، آج آپ نے پھر ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور اس کے علاوہ جی اقرا آپ کا، ہمیں عمر چشتی صاحب جن سے ہم نے بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ سنی ہے، مصور رضوی ہمارے ساتھ شامل ہے، محفل ہے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ہمیں جو النصر جو ہے ایک مجھے لگتا ہے منفرد انداز ہے نعت بیان کرنے کا، وہ بہت خوبصورت۔ تو مجھے لگتا ہے ہم اپنے آج کے ٹاپک پر آ جائیں، اور جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں تو سب کے 4-5 کنسرن جو ہے نا وہ میجر ہو جاتے ہیں، اور جو میجر کنسرن رہتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا زکوٰۃ کا، تو اس بارے میں ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ آج کی نشریات میں جو ہم نے ٹاپک چن کے رکھا ہے وہ ایک تو زکوٰۃ اور اس کے معاملات ہیں کہ کتنی زکوٰۃ کتنے احباب پہ واجب ہوگی، کون جو ہے زکوٰۃ دے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو تمام احکامات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خلافت راشدہ میں رمضان کے حوالے سے کس طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا، کس طرح سے استقبال کیا جاتا تھا، اور جو اصحاب تھے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے کون سا جو مہینہ چنتے تھے، کیا یہ صرف رمضان میں ہی ادا کر دینی چاہیے یا پورے سال میں جب آپ کا دل کرے آپ جو ہے زکوٰۃ اپنی نکال سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ آج کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے ہمیں بڑے دنوں بعد جو ہے جوائن کیا ہے، تو انہی سے جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ذرا بتائیں کہ جو خلافت راشدہ تھا اس میں جو یہ ادوار تھی، ان میں رمضان کے حوالے سے کیا معاملات تھے، کس طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا، کس طرح سے استقبال کیا جاتا تھا، اور جو زکوٰۃ کے معاملات تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد کس طرح سے یہ معاملات چلے اور کس طرح سے اس کو رائج کیا گیا؟ بہت شکریہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے یہ بابرکت مہینوں میں سے ایک بڑی برکت والا مہینہ ہے، بے شک، اور اس کا جو استقبال ہے، اس کا جو اکرام ہے، اس کے حوالے سے جو اہتمام ہے، وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت کی ہے وہ ان کے ہر پہلو سے جھلکتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم تو آج سنتے ہیں نا، لیکن صحابہ اکرام کا اعزاز یہ ہے
کہ انہوں نے از خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے افعال امور سر انجام دیتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر جیسے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نریشن کرتے ہیں، راوی ہیں اس بات کے کہ اللہ کے رسول تاریخوں کا اہتمام کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ پتہ ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دیگر صحابہ کو اپنے ساتھ متوجہ کرتے، اور پھر ایک ڈرامیٹک سے انداز میں ایک سسپینس جنریٹ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی افادیت اور اس کی اہمیت بتاتے، اور وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے امہات المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کی گواہیاں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، توبہ و استغفار کی طرف لوگوں کو راغب کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ جیسے قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، اسے شریعت کی نظر میں قیام اللیل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور اس کا جو اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوتھے دن بھی موجود تھے، مسجد نبوی میں بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، اور رات کے بالکل آخر کے پہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارا انتظار بھی سن رہا تھا، میں تمہاری کھانسی کی آوازیں بھی سن رہا تھا، کہ وہ متوجہ کر رہے تھے نا، ادب کا تقاضا تھا، نوک نہیں کر رہے تھے، کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی چاہیے، اور ادب کا مقام یہ تھا کہ وہ ایک صحابی تھے تو ان کی آواز قدرتی لاؤڈلی تھی، تو وہ اتنی پست بولا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے یار تو تھوڑا اونچا بول، مجھے آواز تو جو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ پریشان بھی رہے کچھ دیر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے کہ میں انتظار بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارا التفات بھی دیکھ رہا تھا، میں نکلا اس لیے نہیں، میں باہر آ کے جماعت اس لیے نہیں کروائی ہے کہ اللہ تمہارے اس شوق کی وجہ سے اللہ اس کو تم پر فرض نہ کر دے اور بعد کے لوگوں کے لیے یہ بوجھ بن جائے۔ تو یہاں پہ یہ ایک نفل عبادت ہے جسے تہجد، قیام اللیل، صلاۃ التراویح ان کے ناموں سے جانا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہے وہ یہ ہے من صام رمضان قامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے ایمان، روزے اور قیام کی حالت میں اپنا احتساب کر لیا، یعنی ایک ہے محشر کے میدان میں جا کے کھڑے ہونا، وہاں پہ تو واپس ہی نہیں کوئی آ سکتا نا کہ میں اپنی غلطیوں پہ ریویو لے لوں، میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں، میں توبہ استغفار کی طرف آ جاؤں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت بھی بتا دی گئی ہے کہ کیفیت وہ ہونی چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اتنی تھی کہ اللہ کو خود کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ آرام کیا کریں، آپ کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے، شواہد موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو شوق، وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق، وہ اتنا غالب تھا، وہ محبت اتنی غالب تھی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں تھک گیا ہوں، یا بلڈ پریشر جو ہے یا بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑی سی اب نارمل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اعضاء کے اندر وہ سوجن آ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے تھے۔ تو یہ خلفائے راشدین جنہوں نے یہ ساری چیزیں، سارے مناظر دیکھے، تو وہ اسی شوق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلاۃ التراویح کو یا قیام اللیل کو باجماعت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے، کیونکہ لوگ انفرادی کرتے تھے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے، تو انہوں نے اجتماعی طور پہ اس کو رسول اللہ کے اسوے کے مطابق اس کو بالکل ان کے پیچھے کھڑا کر کے تو جماعتیں بنا دی۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ابتدائیے میں تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس حوالے سے اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کن کن کو دی جا سکتی ہے، کن کن چیزوں پہ جو ہے زکوٰۃ آپ کو دینی پڑتی ہے، نکالنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس معاملے کو خلافت راشدہ والا، ایک تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ جی جی، آپ دیکھیں کہ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام رمضان کیسے مناتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ آپ 3 قسم کی اقسام کے اندر افراد کو تقسیم کر سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر رمضان آتا ہے اور وہ بقایا مہینوں کی طرح اسی طرح گزر جاتا ہے، وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے جو ہے وہ سب و روز جو ہے اسی طرح گزرتے رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو
عبادت گزار ہو جاتے ہیں، جی جی عبادت کرنا شروع ہوتا ہے، شوق عبادت بیدار ہو جاتا ہے، وہ اس طرف روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کی بات ہوئی، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن جس طرح ہی رمضان گزرتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو وہ اپنی دوبارہ سابقہ روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ان کو اس رمضان کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو رمضان کے ثمرات تھے، جو اس کا رزلٹ تھا، وہ جنریٹ نہیں کر پاتے. اب ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نور علی نور، وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو نبھاتے رہتے ہیں، اور جیسے رمضان آتا ہے تو اس کے اندر اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جو کیٹیگری ہے، یہ صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے، جو پہلے بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح بس صرف رمضان آیا تو رمضان کے اندر ہی کچھ کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر معاملات اسی طرح چلانے. تو صحابہ کرام رمضان سے پہلے اپنے جتنے بھی دنیاوی امور تھے ان کو کم کر لیتے تھے، اور وہ جتنا کچھ انہوں نے اس سے پہلے جو بھی کھانے کا اہتمام کرنا ہے، کچھ بھی جو سحری کا، افطاری کا، جو بھی، حالانکہ صحابہ کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور وہ خود بھی رکھتے بھی نہیں تھے مالی حالات اتنے بہتر، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل والا جو معاملہ زیادہ تھا. تو لہٰذا عمومی طور پہ یہ تھا کہ صحابہ صفحہ کو آپ دیکھ لیں یا دیگر صحابہ کو دیکھ لیں تو ان کی جو فائنینشلی طور پہ جو اتنے معاملات بہتر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو بھی ان کا جو بھی سسٹم تھا اس کو وہ رمضان سے پہلے کر لیتے تھے، تاکہ رمضان کا استقبال کیا جا سکے، رمضان کی میزبانی کی جا سکے. مہمان ہمارے پاس آیا تو جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو رمضان ہے، یہ روزہ جو ہے، یہ صرف کھانے پینے کو بند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغویات سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، باطل سے بچنا، یہ اس کا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، تو جب تم روزہ رکھو تو تم اس کنڈیشن میں ہو کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے، اور تم نے یہ اپنے ایک عضو کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ تو نہیں ہو رہی کہیں. تو وہ اس طرح سے صحابہ کرام جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے. اب رہ گیا زکوٰۃ کا معاملہ. تو زکوٰۃ کو اگر آپ صحابہ کرام سے دیکھیں تو جیسے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، تو جو دیگر قبائل تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ کسی نے سردار نے اسلام قبول کیا تو ان کی وجہ سے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو کچھ اس طرح کے قبائل تھے، دور دراز کے قبائل. تو جیسے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، وصال آپ کا ہوا، تو فوراً ہی انہوں نے جو ہے وہ فتنہ انگیزی شروع کر دی اور کہا کہ جی ہم اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا جی ہم پرسنل ڈومین میں زکوٰۃ دیں گے، ہم اپنے علاقے پہ خرچ کریں گے زکوٰۃ، ہم ریاست کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تو وہ اکیلے کھڑے ہوئے اور پھر دیگر صحابہ، حضرت عمر فاروق اور دیگر، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں، معانی زکوٰۃ کے خلاف، یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اور جو آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں نکیل، اونٹ کی نکیل کی بھی زکوٰۃ بطور زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ نکیل نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے واضح کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض جو ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، اسی طرح اس کی بھی کریڈیبلٹی ہے اور اسی طرح کی اتھارٹی ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ معمول تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تو خلفائے راشدین نے اس طرح سختی سے اس کا سٹینڈ لیا. اب رہ گیا سوال آپ کا زکوٰۃ کا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کا ویسے لغوی معنی جو ہے پاک کرنا، پاکی اور بڑھوتری کے، تو بڑھوتری کے، یعنی اس میں افزائش ہوتی ہے، اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے پاس تو مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا مال ہے ہی نہیں. بالکل ایسے اگر آپ وہ ناپاکی تھی، وہ آپ نے اگر اپنے میل تھی، اگر آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے تو وہ آپ زکوٰۃ دے دیں گے، وہ دوسروں کا حق تھا، تو آپ دوسروں کا حق کو غصب کر کے اپنے مال کے اندر برکت نہیں پیدا کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، افزائش ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ محمد عمر چشتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نعت رسول مقبول سنائیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بریک پر جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے اس سلسلے کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. مدینہ پاک کی سرزمین کی بات کی ہو تو میرے ذہن میں وہ کلام آ گیا. اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ
جب مدینے میں شام ڈھلتی ہے چاندنی پاؤں پاؤں چلتی ہے پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو پھر ہوا کام پر نکلتی ہے اور کہتی ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے اور اشک بنتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر اشک بنتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے اور ان کے روزے پہ امٹے آتے ہیں آنسو ورنہ ان کے روزے پہ امٹے آتے ہیں آنسو ورنہ موسم وصلے میں برسات کہاں ہو. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی محفل کا جو سلسلہ ہے وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شبیر صابری، اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول جو ہے وہ سنائیں گے. جی بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت کلام، اور مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے۔ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی آج کل کے دور میں بچوں کی نشو و نما جو ہے، ان کی غذائی ضروریات اس طرح سے پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور بچوں میں نشو و نما کی بہت زیادہ کمی ہے، اور بچے جو ہے بڑے کمزور پیدا ہو اور رہے میرا ہیں۔ خیال ہے جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کی احتیاط کے غذائی حوالے جو سے اور رہنمائی ہے وہ وہ بھی بہت ایجوکیشن جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب موجود ہیں، اور یہ ہمیں جو کہ پہچان کے صدر ہیں۔ جی اور پہچان جو ہے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ بچوں کی نشو و نما اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں، اور وہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو آگاہی بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پہچان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کا پورا سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے پاکستان جیسے ملک میں۔ اور یہاں پہ میں بتاتی چلوں، سر جو ہیں ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب بین الاقوامی اور قومی سطح پر اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں، اس کے ساتھ پہچان کے صدر بھی ہیں، اور پاکستان کے پیڈریاٹک کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان الائنس برائے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ سر کی ایکسپرٹیز ہی میرا خیال ہے کہ چائلڈ اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے، تو سر بہت پلیز۔ شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں پہ موقع دیا کہ ہم یہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بات کر سکیں۔ اصل میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہم بچوں کے ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بچوں کی باتیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچوں کی صحت جو ہے وہ ماں کی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب تک صحت مند ماں نہیں ہوگی وہ صحت مند بچہ جو ہے وہ اس کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی، اس کی وہ بچے کی گروتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو پہچان جو کام کر رہی ہے وہ ماں اور بچے کی صحت کے مراکز ہم نے بنائے ہیں جو بالکل انتہائی پسماندہ علاقوں میں ہیں، گاؤں میں ہیں، جہاں دور دور تک کوئی صحت کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر یعنی بنیادی صحت کے حوالے سے ان کو ماؤں کو اور ان کے بچوں کو خاص طور پہ پہلے 1000 دن کے اندر ان کو صحت فراہم کرتے ہیں، ان کو نیوٹریشن کے حوالے سے دیتے ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے کرتے ہیں، اور پھر ان کے تحفظ کا اہتمام کرتے ہیں۔ سر پہچان جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈنس کرتا ہے، یا پھر اس میں جیسے آپ نے کہا نیوٹریشنسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، کوئی سپلیمنٹ، ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے؟ پہچان نے باقاعدہ سینٹر بنائے ہیں جہاں پہ کہ وہ مطلب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی 5-6 کلومیٹر تک کوئی صحت کے مرکز نہیں ہے، کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم پھر اسی کمیونٹی سے جگہ لیتے ہیں، اس جگہ کو ایک سینٹر بناتے ہیں، پھر وہاں پہ ہمارے جو ہمہ وقت ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر اور ڈاکٹر کی سپرویژن میں وہ سینٹر چلتے ہیں۔ تقریباً روزانہ کے ہم ہر سینٹر میں 50 کے قریب مریض دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کو ہم دوائیں مفت دیتے ہیں، ان کو ہم غذائی جو ہے مشورے دیتے ہیں، ان کو حفاظتی ٹیکوں کا انتظام کرتے ہیں، ماں کے دودھ کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں، بیماری سے بچاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں، صاف پانی جو فلٹرڈ واٹر ہے وہاں پہ ہم نے ان کمیونٹیز میں فراہم کیا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں صحت پوری طرح آ جائے، صرف وہ ایک جو ہے وہاں پہ ماں اور بچے جو ہیں وہ صحت مند ہوں، بیمار نہ ہوں، اور ذہنی طور پہ تنومند ہوں۔ تندرست رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 1000 دن کا جو ہے وہ ذکر کیا، وہ بتائیے گا وہ کیا ہے، 1000 دن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پیریڈ ہے بچے کی زندگی کا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ 1000 دن ہوتے کون سے ہیں۔
سو جب ہم 1000 دن لیتے ہیں تو جس طرح جب بچے کی پیدائش سے پہلے جب اس کی پیدائش شروع ہو رہی ہے پہلے دن سے اور ماں کے پیٹ میں اس نے 9 مہینے رہنا ہے تو یہ 270 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بھی کاؤنٹ ہوں گے ان یہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور پھر پیدائش کے بعد کے جو 2 سال ہیں 365 ضرب 2 730 دن یہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. تو ان کو ملا کے ہم کہتے ہیں 1000 دن. ٹھیک ہے. یعنی کہاں ایک خلیے سے وہ شروع کر رہا ہے اور بچہ 2 سال کی عمر پہ 12.5 کلو کا بچہ ہے. لیکن جو سوچنے والی بات ہے کہ وہ 12.5 کلو کا بچہ ایک ایڈلٹ ہائٹ کا آدھی ہائٹ اٹین کر چکا ہے. یعنی اگر ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم تقریباً 5 فٹ 6 انچ 5 فٹ 8 انچ 5 فٹ 10 انچ کے ہیں تو یہ بچے جو ہیں آلریڈی تقریباً 3 فٹ کے ہو چکے ہوئے. بالکل ایسے. اچھا یہ تو آدھی قد ہو گیا. لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اس دوران دماغ بھی ان کا 80% سے زیادہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری کی ساری چیز ان 1000 دنوں میں انتہائی تیزی سے یہ چیزیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 1000 ڈیز بڑے امپورٹنٹ ہیں اس بچے کی. 1000 دن میں اگر بچے کو بیمار رہے, غذائیت نہ ملے, تربیت نرچرنگ کیئر نہ ملے, پروٹیکشن نہ ملے تو وہ سٹنٹڈ رہ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 40% آبادی سٹنٹڈ ہے. یعنی ہر 5 میں سے 2 بچے کا قد ٹھیک نہیں ہے, اس کا ذہن پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 1000 دنوں کو اگر ہم اچھی طرح گزار لیں تو ہمارا وہ ہارڈ ویئر تیار ہو جائے گا کہ جس کے اوپر کہ پھر عمارت بنے گی, سافٹ ویئر کی, انجینئر بنے گا, سائنسدان بنے گا, انٹرپرینور بنے گا اور صحت مند رہے گا. اچھا ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مراکز ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے, رجسٹریشن ہوتا ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو اس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں یا اگر آپ فنڈز کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں؟ اگر میں فنڈ دینا چاہ رہا ہوں تو وہ کیا طریقہ؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہم ان کمیونٹیز میں جا کے جگہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت ہے اور پھر وہاں پہ ہی کوئی مخیر حضرات ہمیں وہ جگہ دے دیتے ہیں یا لیز پہ یا ہمیں مختصر رضاکارانہ طور پہ. پھر اسی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم یہ سینٹر وہاں بناتے ہیں اور سینٹر چلاتے ہیں. چلانے کے لیے ہمارے وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ پیڈ سٹاف ہے جس میں کہ لیڈی ہیلتھ وزٹر ہیں, ڈسپینسر ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ہیں جو اس کو سپروائز کرتی ہیں اور پیچھے ایک ٹیم ہے جو اس کو. سر جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں چیک اپ کروانے کے لیے روزانہ کی بیس پہ رجسٹریشن ہوگی یا کیا کس طرح؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ کہ صحت نہیں ہے تو ہم پہلے ایک سروے کرتے ہیں آس پاس. سو تقریباً 1000-2000 گھرانے ہم رجسٹر کر لیتے ہیں جن کا پھر ہم وزن قد سارا ناپتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ کل کو ثابت کر سکیں کہ ہم نے یہ جو انتہائی کم قیمت پہ 500 روپے کی ہماری ایک وزٹ ہے جس میں کہ دوائیاں بھی ہیں, جس میں ساری احتیاطیں بھی ہیں, جس میں کہ پورا سٹرکچر بھی ہے, وہ سب بنا کے. ان خواتین میں بیسک پرابلم کیا آتی ہے جسے لگتا ہے نا نشوونما کی کمی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ان میں خون کی کمی ہے, کیا چیزیں میجر آتی ہیں؟ سب سے زیادہ ان کی غذائیت کی کمی ہے, پھر بیماریاں ہیں. ہمارے خیال میں ہر جو پریگننٹ عورت ہے اس کو 4 دفعہ اس کی اینٹی نیٹل وزٹس ہونی چاہیے جو اکثر نہیں ہوتی. پھر وہاں پہ ان ماؤں کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کا خیال کیسے کرنا ہے, ماں کا دودھ کیسے پلانا ہے, وہ اسی دوران انہیں سکھایا جاتا ہے. تو ماں سے شروع کرتے ہیں اور پھر بچے کے اوپر آ کے اور اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں. بہت شکریہ, بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ ہمارا کل کو فیوچر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ اگر وہ بچہ جس کی بنیاد اگر اچھی نہیں رکھ پائیں گے تو کل کو وہ کیا مطلب کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا, مینٹلی بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ پہلے 1000 ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے آگاہی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ہم رضاکارانہ طور پہ یہ کام کر رہے ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہمارا یہ خیال ہے کہ ماں بچہ ایک یونٹ ہے لیکن وہ یونٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک باپ اس کے اندر نہیں ہے, جب تک پوری فیملی اس کے اندر نہیں ہے. تو ہم پاکستان میں وہ جو ایک ہمارا پرانا کانسیپٹ تھا فیملیز جو ٹوٹ رہی ہیں ہم اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کیونکہ بڑا اہم ٹاپک چل رہا ہے زکوٰۃ. نارملی زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا, مطلب کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے اور آپ نے جو اس میں سے 2 یا 3 روپے نکال دیے تو وہ 98 رہ گئے یا 97 ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کم نہیں ہو رہا, یہ بڑھ رہا ہے. یہ بتائیں ذرا, اس کنسیپٹ کو سمجھائیں. سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور اسے پتہ ہے اس کی ضروریات کیا ہیں, اس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. اپنے آپ کو سمجھانے والی بات, اگر بیسک چیز ہے ایمان, اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمیں اللہ کی باتوں پہ
یقین محکم ہونا بالکل چاہیے. ایسا. اگر کسی کا یقین شیک ہوا ہے تو اسے اپنا یقین سٹرونگ کرنا چاہیے اس معاملے میں. دوسری, اگر ہم مٹیریلسٹک بنیادوں پہ اس چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ, اور آپ نے بھی کہا کہ یہ مال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے انٹرپریٹ کیا تھا کہ یہ انسان کا میل ہے, مال بالکل ایسی ہے جو زکوٰۃ کے طور پہ اس نے دینا ہے. اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لیں کہ یہ غریبوں کا حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا, آپ نے انہیں واپس لوٹانا ہے. تیسری بات اس کو سمجھنی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ جب دنیا میں آئے تھے تو آپ نہیں لے کے آئے تھے, یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے لگے گی. یہ 3-4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اس سے تسلی ہو جائے گی. اگر پھر بھی کسی کی نہیں ہوتی تو پھر مزید اس کو فلسفی کے ذریعے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاسبل ہے آپ حق کھائیں اور آپ مطمئن رہیں, امپاسبل ہے. آپ کسی کا حق دینا چاہیں, آپ نہیں دے رہے, آپ اس پہ قابض ہو کے بیٹھ سے, تو آپ کو انزائٹی, ڈپریشن, پریشانی, ڈاکٹرز کے پاس چکر, آپ کی اولاد کا نافرمان ہو جانا, آپ کے گھر سے برکت کا اٹھ جانا, دیگر کئی طرح کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسی صورت میں جب آپ مال پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کا حق انہیں نہیں دے رہے, تو پھر آپ کو لامحالہ طور پہ کورٹ کچہری, تھانہ, آپ کو ڈاکٹرز کے پاس یہ نکل جانا ہے, یہ رہنے نہیں ہے. اور اگر خوشی سے دے گا تو پھر بڑھتا کیسے, پھر بڑھتا, جو آپ نے کہا نا کہ برکت کیا ہے, بڑھتا کیسے. برکت اگر میں کہوں, اور میرا خیال ہے ہمارے سامعین ناظرین جو ہے وہ مائنڈ نہیں کریں گے اس بات کو, اور پاکستان کا کوئی بھی طبقہ مائنڈ نہیں کرے گا. مولوی سڑکوں پہ ہوتے ہیں, اعتراض ہے کہ رستے بند کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر, انجینئرز, پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اندر جتنے بھی برس کے روزگار لوگ ہیں وہ اپنی سیلریز کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں. مولوی صاحب کبھی بھی اپنی سیلری کے لیے سڑک پہ نہیں آئے. مولوی صاحب سب سے کم ہاسپٹل میں جاتے ہیں اپنے دوائیوں داروں کے لیے, بیماریوں کے لیے, اپنی علاج معالجے کے لیے. اللہ کی طرف سے یہ ایک برکت کا عنصر ہے جو اس کے دین کے ساتھ جتنا زیادہ جڑا ہوا ہے اس کو اتنا کم اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کا سامنا کرواتا ہے. لیکن جو جتنا دور ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو اللہ اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے, جیسے اللہ نے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اگر اللہ کو اگنور کرو گے اللہ تمہیں اگنور کر دے گا. یہ ٹٹ فار ٹیٹ جیسی ایک ایگزامپل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لامحالہ طور پہ, آپ کا دل اگر نیک ہے نا, تو اللہ آپ کو آزماتا ہے, اللہ آپ کو پھر کھینچتا ہے, اللہ آپ کو ٹربل میں ڈالتا ہے, اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں چکر لگواتا ہے کہ آپ ہر جگہ سے ہو کے اللہ کے در پہ آ جائیں. تو یہ اس لیے برکت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. محمد عمار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹرانسمیشن میں ایک جو ہے نعت رسول مقبول جو ہے وہ شامل کر لی جائے. روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت حضرت